सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर और मैं हूं पाकिस्तान। पाक फौज का दो टोक पैगाम। सानिया 9 मई के जिम्मेदारों के नाम। 9 मई करने और करवाने वालों को कड़ी सजा देना होगी। जजिस के मुबैना खत पर सुप्रीम कोर्ट में गर्मा गर्म समात। कहाँ गया बयानिया और अमरीकी साजिश के इल्जामात। पीटीआई रहनुमाओं की अमरीकी सफीर से मुलाकात। प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। इंतशारी सियासी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती है, सिर्फ एक ही रास्ता है कि माफ़ी मांगी जाए। ऐसा कहना है डीजी ISPR का। कोई भी मुआशरा उसी वक्त महफूज होगा जब वहाँ इंसाफ का बोलबाला होगा। कोई जुर्म करे और आज़ादाना फिरता रहे तो फिर मुआशरे में कौन होगा जो इसके शर से महफूज रहे? क्योंकि अगर मुजरिम को उसके जुर्म की सज़ा नहीं मिलेगी तो फिर इससे कानून शिकनी करने वालों के हौसले मज़ीद बढ़ेंगे। इसीलिए अगर हमने मुआशरे को बचाना है, अमन अमान लाना है, तो फिर इंसाफ का तकाजा यही है कि मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। यही बात आज पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब की ज़बान पर थी। दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो पाक फ़ौज ने 9 मई को दहशतगर्दी करने वालों को 2 टोक पैगाम दिया है कि वो माफ़ी मांगे, आइंदा इंतशार से तौबा करें और तामीरी सियासत करें तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा। अच्छा, डीजी ISPR साहब का ये भी कहना बिल्कुल दुरुस्त है और इंसाफ पर यकीन रखने वाले सब लोग इससे इत्तेफाक करेंगे कि 9 मई फ़ौज नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। 9 मई करने और करवाने वालों को आइन के मुताबिक सज़ा देनी पड़ेगी। उन्हें सज़ा नहीं दी गई अगर तो फिर मुल्क में किसी की जान माल आबरू महफूज नहीं रहेंगे। सज़ा और जज़ा के निज़ाम पर यकीन बरकरार रखने के लिए उन्हें सज़ा दें और जल्द अज जल्द दें। अच्छा, ये जल्द अज जल्द सज़ा बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब सज़ा नहीं मिलती तो फिर मुजरिम को बचाव के लिए हीले बहाने तराशने का मौका मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 9 मई वाले दिन जो जलाओ घिराव में पेश रहने वाले हैं उनको अब सोशल मीडिया पर मजलूम बनाकर पेश किया जा रहा है। किसी की बीमारी का रोना रोया जा रहा है, किसी के वालिद वालिदा के इंतकाल पर हमदर्दियाँ समेटने की बाकायदा कोशिश की जा रही। बल्कि अब तो हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अपने जुर्म को जिसका नज़ारा पूरी दुनिया ने देखा उसे अपने ही खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया जाने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुजरिमों को जल्द सज़ा नहीं मिली। तो मैं हुकूमत से कहती हूँ कि ये सानिया बर्पा करने वाले जो बड़ा मुतालिबा करते हैं तहकीकात का, तो अब डीजी ISPR ने भी जुडिशल कमीशन का कह दिया है, तो हुकूमत को इस पर फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए ताकि एक टोले के झूठ का जो पर्दा है वो एक ही बार चाक हो जाए पूरा। बल्कि अब तो ये फौज भी चाहती है कि ऐसा जुडिशल कमीशन बने जो इंतशारी सियासत करने वालों की पूरी तह में जाए, खोज लगाए। अच्छा, कि आखिर ये जो 2014 का धरना है वो भी क्यों दिया गया? PTV पर हमला किसने किया? सिविल नाफरमानी की बातें, बिल जलाने के हौसले आखिर आए कहाँ से थे, किसने दिए? पता चलना चाहिए कौम को कि IMF को खत लिखना मुल्क की सलामती पर कितना बड़ा हमला था। कैसे आलमी इदारे को रोकने की कोशिश की गई कि वो पाकिस्तान को पैसे ना दे। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ नफरत आखिर कौन फैला रहा है, कैसे हो रहा है सब कुछ। ये सारे मामलात ऐसे हैं जो मुल्क की सलामती से बाकायदा जुड़े हुए हैं और हुकूमत को ज़रूर ऐसा कमीशन अब बनाना चाहिए जो इन तमाम जराइम के पीछे छुपे जितने भी चेहरे हैं उनको खुलकर बेनकाब करे, पता चलाए कि कौन लोग हैं जिनकी जहन साजी करते हैं कुछ लोग, और फौज और इसकी जो क़यादत के ख़िलाफ़ लोगों के जहन बनाना जो एक सिलसिला शुरू हो चुका है, आखिर कौन है जो ये करता है। इसलिए बहुत ये ज़रूरी हो गया है कि अवाम और फ़ौज में जो नफ़रत है वो पैदा करने वालों को कैफरे किरदार तक जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो यकीनी तौर पर निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठते रहेंगे और मुल्क आगे बढ़ेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। गर्मी का आपको पता है कि आगाज़ हो गया है, मौसम गर्म हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता गर्म से गर्म तर होता जा रहा है। ये मौसम की गर्मी का असर कह लें या कुछ और कह लें कि आज सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के खत वाले मामले पर बड़ी गर्मा गर्म समात हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में ये 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समात की है। बेंच में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनुला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर शामिल थे। अच्छा, पहले रोज नंबर सुप्रीम कोर्ट बार के जो नुमाइंदे उनमें भी कलामी हो गई। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत ने कहा कि पता नहीं क्यों ये अपनी तशहीर चाहते हैं, जिस पर शहबाज खोसा ने जवाब ये दिया कि मैं कोई तशहीर नहीं चाहता,
عدالت میں جسٹس اطہر مینولا نے اپنا اضافی نوٹ پڑھتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ کے ججز نے نشاندہی کی ہے کہ مداخلت کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ جسٹس اطہر مینولا نے کہا کہ 2018-19 میں ہائی کورٹس کا سب سے بڑا چیلنج سپریم کورٹ کے مسائل پر خاموشی اختیار کرنا تھا، اور 76 سال سے اس ملک میں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ہم خوفزدہ کیوں ہیں؟ سچ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ ہمیں عدلیہ میں مداخلت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے اس پر کہا کہ میں اس دلیل سے اتفاق نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کوئی ایسا کہے تو پھر اسے یہاں بیٹھنے کی بجائے گھر چلے جانا چاہیے۔ اگر کوئی جج کچھ نہیں کر سکتا تو گھر بیٹھ جائے۔ جس کو جج نہیں ہونا چاہیے جو مداخلت دیکھ کر کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، جسٹس اطہر مینولا کا کہنا تھا کہ 2019 میں چیف جسٹس اور مجھ پر تنقید کی جاتی ہے کہ لیکن ایک جج کو تنقید سے بے پرواہ ہو کر باقاعدہ کام کرنا چاہیے۔ 3 نومبر 2007 کا اقدام جو ہے سب سے بڑی توہین عدالت تھی، لیکن اس پر کسی کو سزا نہیں ملی ہے۔ تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک ڈسٹرکٹ جج مداخلت کے خلاف آواز اٹھائے گا؟ اچھا، چیف جسٹس نے کہا کہ تنقید اور جھوٹ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہاں ایک کمشنر تھے اور انہوں نے جھوٹ بولا، تمام میڈیا نے چلایا، باہر ملکوں میں حتیٰ کہ عزت پر جو جیبیں ہیں وہ خالی ہو جاتی ہیں۔ صرف سچ بولنا شروع کریں، سزا جزا کو چھوڑ دیں۔ اچھا، جسٹس اطہر مینولا نے دریافت کیا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت ہو، بس ہمیں تگڑا ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وکیل صاحب آپ دلائل دیں ورنہ ہم آپس میں لگے رہیں گے۔ اچھا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مزید یہ کہا کہ جی فرض کر لیں کہ مجھے دھمکی آتی ہے کہ اس کیس کا جو یہ فیصلہ کر دیں وہ فیصلہ کر دیں، میں شکایت دائر کروں تو بہتر ہے، یا پھر وہ اختیار جو میں خود استعمال کر سکتا ہوں وہ میں اپنے اختیارات کسی کمیشن کو کیوں دوں؟ جسٹس اطہر مینولا نے کہا کہ ہمارے سامنے بڑا سوال یہ ہے کہ آیا یہ ملک آئین کے تحت چل رہا ہے یا پھر نہیں چل رہا؟ گزشتہ سماعت پر پوچھا گیا کہ خفیہ ادارے کس قانون کے تحت چل رہے ہیں، مداخلت ہو ہی کیوں رہی ہے؟ جسٹس اطہر مینولا نے ریمارکس دیے کہ جی کسی بھی مہذب معاشرے میں اب تک سزائیں دی جا چکی ہوتی۔ کیس کی سماعت اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب اگلی سماعت پر کیا ہوگا، سب کی نظریں یقینی طور پہ اسی پہ لگی ہوئی ہیں۔ اچھا، آگے چلتے ہیں جی۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور یہ محاورہ آپ نے سنا ہوگا اور بالکل یہ فٹ بیٹھ رہا ہے آج کل پی ٹی آئی پر۔ جلسوں میں آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، عوام کے سامنے ان کا روپ اور ہے اور پردے کے پیچھے کچھ اور ہے۔ جب عوام میں ہوتے ہیں تو امریکہ کو کھل کر للکارتے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، تو انہی کے آگے ہاتھ باندھ کر باقاعدہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب اسے کیا کہا جائے؟ آپ کو میرے خیال سے یاد ہوگا نا کہ امریکی سازش کی کہانی کس نے سنائی تھی؟ بانی چیئرمین نے باقاعدہ سنائی۔ کیسے شروع کی؟ حکومت چھن جانے کے بعد کیسے وہ ایک کاغذ جلسے میں لہرا کر دعویٰ کیا کہ جی پی ٹی آئی حکومت امریکہ نے سازش کر کے گرائی ہے، اور اس سازش کو رجیم چینج کا نام دیا گیا۔ اچھا، ایک سیکنڈ کے لیے سوچ لیں، آپ ایک لمحے کے لیے اس الزام کو صحیح مان لیں، تو پھر ایک بتائیں ذرا مجھے بات، کیا تک بنتا ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کی امریکی سفیر سے ملاقات کی؟ کوئی تک بنتی ہے؟ بندہ اپنے کہے کا خیال کر لے کہ کہاں آپ امریکیوں پر حکومت گرانے کے الزامات کی بچھاڑ کرتے رہے، کہاں پی ٹی آئی رہنما با ادب با جماعت ہو کر امریکی سفیر سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس ملاقات کی جو تصویر سامنے آئی ہے اسے ذرا غور سے دیکھ لیجئے گا، چلا دیجئے گا پروڈیوسر صاحب، اگر آپ کے پاس پڑی ہوئی تصویر چلائیے گا ذرا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب کیسے امریکی سفیر کے آگے سامنے ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں۔ نو منتخب چیئرمین بیرسٹر گوہر کے بھی باقاعدہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میں یہ پوچھتی ہوں کہ اگر امریکہ نے سازش کی ہے حکومت کے خلاف تو پھر کیسے آپ یہ ان سے ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں، کیسے ملنے چلے جاتے ہیں؟ اور اگر سازش نہیں ہوئی ہے، جو کہ حقیقت میں نہیں ہوئی ہے، تو پھر بھی الزام تراشی کر کے جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ آخر کس منہ سے امریکی سفیر سے ملاقات کر رہے ہیں؟ کیا پھر آپ مانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے الزام لگایا تھا؟ کیا اخلاقی جواز ہے اس ملاقات کا کوئی آپ کے پاس؟ اور سچی بات یہ ہے، اور سچ کڑوا بھی ہوتا ہے، چاہے کسی کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، سچ یہی ہے، سچ صرف یہی ہے کہ اس معاملے پر پی ٹی آئی مسلسل عوام کو گمراہ کرتی آئی ہے۔ چورن ایبسولوٹلی نوٹ کا بیچتے رہے، مگر امریکہ میں لابنگ کے لیے باقاعدہ یہ فرم ہائر کرتے ہیں، امریکہ پر حکومت گرانے کے الزامات کی بچھاڑ کرتے ہیں، اور پھر ہنسی خوشی ملاقات کے لیے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ امریکی سازش والا وہ جو الزام ہے وہ سچ ہے یا تو پھر ملاقات کیوں کی؟ سمجھ نہیں آتا یہ دوگلا پن۔ چلے ناظرین سے ہی میں ذرا پوچھ لیتی ہوں آج کہ اگر یہ میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں، اگر کوئی شخص آپ کے خلاف سازش کرے، آپ کو شدید نقصان پہنچائے،
تو کیا آپ اس سے ملاقات کرنا پسند کریں گے, گوارا کریں گے؟ جب آپ کو پتہ چل گیا, یا تو آپ کو پتہ نہ چلے, لیکن جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے, آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے, پھر آپ اس کو منہ لگانا پسند نہیں کریں گے, آپ اس سے ملاقات کرنا کبھی پسند نہیں کریں گے, آپ اس سے فاصلہ اختیار کریں گے. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ کا یہ جو دوہرا معیار ہے, یہ پی ٹی آئی والوں, یہ کیا ہے؟ یہ آپ اپنی ہی بات کی نفی کر رہے ہیں. اور اتنی سی بات ہے کہ اگر آپ کو کسی نے, جو آپ لوگوں نے کہا, جس طرح کے الزامات آپ لوگ لگاتے رہے, رجیم چینج سازش کا آپ باقاعدہ شور مچاتے رہے, اگر واقعی کسی نے آپ کو اتنا نقصان پہنچایا تھا تو آپ کو ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اگر آپ نے ملاقات کی ہے تو یقینی طور پہ یہ آپ کی جھوٹی کہانی اور آپ کا ہی جھوٹا بیانیہ ثابت ہو رہا ہے, جو صرف الیکشن میں, انتخابات میں ووٹرز کو آپ نے اٹریکٹ کرنے کے لیے, ووٹ لینے کے لیے گھڑا تھا. اب جن ووٹرز نے پی ٹی آئی کو ووٹ دی ہے, کیا وہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے؟ وہ یقینی طور پہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں نا, کہ کل تک آپ امریکہ پہ الزام تراشی کرتے نہیں تھکتے تھے, اور آج ہنسی خوشی اسی امریکہ کے سفیر سے آپ لوگ ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں. آخر کس معاملے پر؟ عوام جواب مانگ رہی ہے, تو جواب اب پی ٹی آئی کی قیادت کو دینا پڑے گا, ورنہ ایسے نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ترجمان پاک فوج میجر جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ 9 مئی فوج نہیں بلکہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے. 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کو آئین کے مطابق سزا دینی پڑے گی. ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ سیاسی انتشاری ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ کیا؟ کہ صدق کے دل سے معافی مانگے, نفرت کی سیاست چھوڑنے کا وعدہ کرے, تعمیری سیاست میں حصہ لیں. اچھا, جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ سے مخصوص نشستوں کے معاملے پر پی ٹی آئی کو عبوری ریلیف مل گیا ہے. باقاعدہ ساتھ عدالت سے اب کیا فیصلہ آتا ہے, اس سے بہت سے سیاسی معاملات کے تانے بانے جڑے ہوئے ہیں. سیاسی منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے, حکومت کا مستقبل آخر کیا ہوگا, ایوان میں کس کا پلڑا بھاری ہوگا, فیصلہ آنے کے بعد کافی کچھ واضح ہو جائے گا. سیاست کی اگر میں بات کروں تو 2 صوبوں میں پیپلز پارٹی کو گورنرشپ کے بعد پیپلز پارٹی کی وفاقی کابینہ میں اب آپ کو پتہ ہے کہ واپسی کی خبریں گرم ہیں, جبکہ پی ٹی آئی میں عہدوں کو لے کر اندرونی اختلافات بھی سامنے آئے ہیں. ان سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. ندیم قریشی صاحب پی ٹی آئی سے, اور ناصر بٹ صاحب نون لیگ سے. آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ. ناصر بٹ صاحب, آپ کی اجازت سے ذرا میں قریشی صاحب سے شروع کرنا چاہوں گی. قریشی صاحب, آپ لوگ مذاکرات کی بات کر رہے تھے, اور آپ لوگ مذاکرات حکومت سے نہیں چاہتے تھے, کہیں اور چاہتے تھے. آج آپ نے سن لیا ہوگا جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, ہم حکومت سے مذاکرات بالکل کرنے کے لیے تیار ہیں اگر حکومت کے پاس وہ پار ہوں, وہ ترجمانی ہوگا عوام کی. جو 8 فروری کو جن لوگوں کو عوام نے ووٹ دے کر منتخب کیا, وہ تو حکومت سے باہر ہیں. یہ تو بالکل ایلینز ہیں, اجنبی لوگ ہیں. میں نہیں کہہ رہا, پورا پاکستان کہہ رہا ہے, پورا پاکستان کا میڈیا کہہ رہا ہے. وہ ہزاروں لوگ جنہوں نے پاکستان کے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں, جنہوں نے یہ الیکشن کنڈکٹ کروائے, جن میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں, جس میں پولیس کے افسران ہیں جو بطور آروز وہاں کا ڈیوٹی انجام دیتے رہے, ان سب نے اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھا, آپ اور میں اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں. جہاں تک ہمارا موقف تھا کہ اس حکومت سے بات نہیں ہو سکتی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو عوام نے مسترد کر دیا, تو ہم پھر ان کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام نے پورے ملک میں ان لوگوں کو یکسر مسترد کیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ہم اس سسٹم کا حصہ بنے. ہم نے اسپیکر کے الیکشن میں, ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں, قائد ایوان کے الیکشن میں حصہ لیا. ایک طرف ہم اس سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں, دوسری طرف حکومت کا رویہ دیکھیں آپ کہ پنجاب جیسے صوبے میں ابھی ہم کسی پرامن مظاہرے کی کال دیتے ہیں, اور کال کس بات پر دیتے ہیں؟ عوام کی بہتری کے لیے. 2 ٹیسٹ آئے ہیں ابھی تک ڈاکٹر صاحب, ابھی تک اس پنجاب گورنمنٹ کے لیے, چونکہ میں پنجاب سے ہوں, پنجاب کی اسمبلی میں ہوں, 2 ٹیسٹ آئے ہیں. ایک ٹیسٹ آیا گندم کا, جہاں آج پنجاب جو ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی فوڈ باسکٹ بن سکتا ہے, جب بمپر کراپس شروع ہونے کا سلسلہ عمران خان کے دور میں ہوا. میں خود ایگریکلچر سے بیک گراؤنڈ سے ہوں. پچھلے 30 سالوں میں اگر کوئی 4 پاکستان کی میجر کراپس. اچھا, آگے دیکھیں گندم کی بات کرتے ہیں, گندم کے معاملے پر سوال مکس ہو رہے ہیں نا. نہیں, مکس نہیں ہوا. آپ مذاکرات, میں آپ کو صرف ایک جملے میں ہم اگر کسان کے ساتھ یکجہتی کے لیے باہر آتے ہیں, ایک دن پہلے ہمارے گھروں پہ ریڈز ہو جاتے ہیں, ہم پر ایف آئی آر دی جاتی ہیں. بھیا آپ نے اسٹریٹ کرمنلز کو
کھلی چھٹی دے دی, لوگوں کو لوٹے. لاہور شہر میں پرسوں 395 اسٹریٹ کرمنلز کے کیسز ریکارڈ پر آئے ہیں. مطلب صوبے کا دارالخلافہ, وہاں 400 مقدمات کے قریب درج ہوں اسٹریٹ کرمنلز کے اگینسٹ, اور آپ بجائے چوروں کو, بجائے ڈکیتوں کو, بجائے اسٹریٹ کرمنلز کو پکڑنے کے آپ پولیٹیکل ورکرز کے گھروں پر پولیس کو چڑھا دیں. مجھے پولیس کے محک پر میں کوئی اعتراض نہیں ہے, پولیس کا بڑا اچھا ڈسپلن فورس تھی ہماری, کم وسائل میں اس فورس نے بڑے اچھے کام کیے, لیکن پچھلے 2 سال میں جو پولیس کا استعمال, ابھی جو گنڈا پور صاحب نے یہ جو گندم خریدنے کا اندیا دیا ہے, اس پر آپ کے مخالفین بھی آپ پہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی یہ باقاعدہ ایک سٹنٹ ہے صرف, کیونکہ اتنی گندم ذخیرہ کیسے کی جائے گی کے پی کے میں. دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کر دوں, ان کو تو اب ہر چیز میں سٹنٹ نظر آئے گا. علی امین گنڈا پور صاحب پہلے وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے کے پی کے, ہمیشہ وزرائے اعلیٰ نے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اپنے ریزروز کو رکھا ہے. گندم پہلے بھی وزرائے اعلیٰ خریدتے رہے ہیں اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے, لیکن کیا پنجاب کی وزیر اعلیٰ مجھے جواب دیں گی جنہوں نے کروڑوں روپے خرچ کر کے ایک ٹک ٹاک بنائی ہارویسٹنگ کی, ایک تصویر ان کی شائع ہوئی, وہ باقاعدہ گندم کاٹ رہی ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے فارمر کو نہیں پوچھا بھی جو گندم میں نے اپنے ہاتھ سے کاٹی ہے, اپنے نیک اور متبرک ہاتھوں سے میں نے ہارویسٹنگ کی ہے, اس گندم کا بنے گا کیا, ان سے کسی نے سوال نہیں کیا. اچھا میں بٹ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. بٹ صاحب آپ نے ان کا موقف سنا, قریشی صاحب کا, اور سنی اتحاد کونسل صاحب کسی کا بھی موقف سنے, ان کا یہ موقف ہوتا ہے کہ جی ہم مذاکرات اس حکومت سے کیسے کریں, یہ حکومت مذاکرات نہیں کر سکتی, تو حکومت ہی مذاکرات کرتی ہے نا. آج آپ نے پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے, ترجمان پاک فوج نے کیٹیگوریکلی عام الفاظ میں, بالکل واضح الفاظ میں بتا دیا کہ کیا جواب ہے. تو یہ بار بار ان سے مذاکرات کیوں کرنا چاہتے ہیں فوج کے اعلیٰ عہدیداروں سے؟ اب مذاکرات تو گورنمنٹ سے ہوں گے, کیا یہ میسج دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو قریشی صاحب باتیں کر رہے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا. 9 مئی واقعے سے پہلے میں بتا دوں, یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم مذاکرات کس سے کریں. اصل میں ان کا قصور نہیں ہے. جو ان کا لیڈر تھا نا, جس کا نام تھا عمران نیازی, جو مسلط ہوا تھا, وہ 2018 کے RTS بند کر کے ہمارا ووٹ چوری کر کے تو اس کو مسلط کیا گیا تھا. تو یہ آپ یاد کریں, عمران نیازی کہتا تھا جب میں اپنے کولیشن کے لوگوں کو بلانا ہوتا تھا, پھر میں ان کو اپنے آرمی چیف صاحب سے یا ISI کے جنرل صاحب سے کہتا تھا ان کو ذرا بلائیں, اکٹھا کریں, آج مجھے ان سے کوئی بات کرنی ہے. تو یہ وہ ہیں جو کہتے تھے کہ جی ریکارڈنگ کرنا آرمی چیف کا حق ہے. تو یہ اس لیے اس طرح کی باتیں کریں. لیکن 9 مئی آپ مجھے بتائیں, 9 مئی کا آج بھی کہتے ہیں کہ عمران خان قوم سے معافی مانگیں اور کہے کہ میں نے قوم کو اپنے پاکستان آرمی کے خلاف کیا, لوگوں نے وہاں جا کے حملے کیے, اس نے اپریشیٹ کیا. یہ مانے 9 مئی کا واقعہ کسی نے نہیں کیا. 9 مئی کا واقعہ جو ہے یہ عمران خان کی ذمہ داری ہے. میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. کل رانا احسان صاحب آپ کی جماعت سے اور ہمارے ساتھ موجود ہے فردوس شمیم نقوی صاحب ان کی جماعت سے, تو معافی کی بات ہو رہی ہے. وہ تو مانتے ہی نہیں ہے کہ 9 مئی انہوں نے کیا تھا. کل تو بلکہ اتنے باضد رہے فردوس شمیم نقوی صاحب کل میرے پروگرام میں کہ میں پریشان ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ تو حسان نیازی نے کیا کیا, یونیفارم لہرا رہا تھا تو کیا کوئی غلطی کی, کوئی گناہ کیا, اس قسم کی باتیں وہ کرتے رہے. انہوں نے پہلے تو یہاں تک کہہ دیا کہ 9 مئی تو ہوا ہی نہیں, یہ تو فالس فلیگ آپریشن تھا. یہ ذرا سنیے گا کہ کل میرے پروگرام میں جو فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں وہ کس طرح سٹبنلی اپنے موقف پہ قائم رہے. یہ ذرا سنیے گا آپ بھی, بٹ صاحب قریشی صاحب آپ بھی سنیے گا, ناظرین آپ بھی دیکھیے. حسان نیازی کس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا اس ٹائم پہ, صرف اتنا بتا دیں. کیا کر رہا تھا حسان نیازی, کیا کر رہا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا لہرا رہا تھا؟ یونیفارم لہرا رہا تھا ہوا میں. کیا لہرا رہا تھا؟ یونیفارم کس کا, یونیفارم کس کا لہرا رہا تھا؟ ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کا تو نہیں تھا. نہیں تو جس کا بھی تھا, اگر پاکستان میں پولیس کا یونیفارم پہن کے, فوج کا یونیفارم پہن کے جا سکتے ہیں تو یونیفارم لہرانا کوئی گناہ ہے؟ سر آپ کا یہ بہت بڑا بیان ہے, یہ جو آج آپ میرے پروگرام میں بیان دے رہے ہیں, یہ آپ بہت بڑی ایک اور غلطی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کا دفاع کر رہے ہیں. آپ 9 مئی آپ کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم وہ جو لہرا رہا تھا, میں نے صرف حسان نیازی کی بھی ایگزامپل دی ہے, باقی پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہاں پہ کرتے رہے آپ. جی قریشی صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی اس پہ. پہلے بٹ صاحب آپ کا میں اس پہ موقف چاہوں گی کہ آپ کہہ رہے ہیں نا معافی اور غلطی کا احساس, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی غلطی ہے ہی نہیں. کل کا کلپ ہے, کل کے پروگرام کا. دیکھیں نا, میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ, ان کو یہ پتہ ہی انہوں نے کیا کیا. انہوں نے
شہداء کے جو مجسمے بنے تھے ان کو جلایا، آرمی کے ادھر کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا، آگ لگائی. مجھے بتائیں اپنی فوج اپنی جو پاکستان کی حفاظت کرتی ہے ان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. اور پھر عمران خان وہ دیکھیں نا ڈاکٹر راشد تھی ایک، ان کی آپ ویڈیو نکالیں جب وہ کہہ رہی تھی اکٹھے ہو کے اس طرف جانا جدھر کور کمانڈر کا گھر ہے، وہ بھی ان کو سنا دیں. تو ان کو چاہیے کہ یہ معافی مانگیں. اور باقی رہی بات، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب جب آپ لوگ اس طرح کے کام کریں گے، پاکستانی اپنی آرمی پہ اپنی فوج پہ حملہ کریں گے اور مانیں گے بھی نہیں، تو اب یہ جو آپ نے ان کی مجھے بات سنائی ہے، مجھے تو یہ سنتے بھی اتنا شرم آ رہی ہے کہ ان کو یہ بات کیسے وہ کر رہے ہیں کہ جی یہ تو پینٹ ہی تھی. تو ایسے لوگوں کو تو سزا، ان کو سزائیں عدالت نے دینی ہے، عدالت سے ان کو سزائیں ملیں گے. ابھی عمران خان کو وہ 9 مئی والے واقعے میں باقی کچھ لوگوں کو سزا ملی ہے، باقیوں کو سزا ملے گی. اور ان کو معافی جب تک نہیں مانگے قوم ان کو معاف نہیں کرے. باقی رہی بات یہ آپ نے کہا جی کہ وہ جو سنی اتحاد والی سیٹوں والی بات ہے، دیکھیں سنی اتحاد کے جو لوگ ہیں انہوں نے تو کبھی درخواست دی نہیں کہ ہمیں مخصوص، انہوں نے تو انکار کیا گیا الیکشن کمیشن کے پاس کہ ہمیں سیٹیں نہیں چاہیے. تو سپریم کورٹ نے اگر وہ فیصلہ روک دیا ہے تو جو عدالت فیصلہ کرے گی، میں تو کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ تو ہم سب مانیں گے، جو وقت آئے گا بتائے گا. ابھی تو کسی کو وہ سیٹیں نہیں ملی، وہ رک گئی ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں نا، انہوں نے ایک ٹیم بنائی عمران خان نے 3 بندوں کی، اور وہ بات کس سے کریں گے؟ آرمی چیف سے. ابھی آپ نے آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سن لی، اب ان کو جواب مل گیا ہے. انہوں نے اگر بات کرنی ہے تو پھر حکومت سے کرنی ہے، جو حکومت میں بیٹھی سیاسی جماعتیں انہی سے کرنی ہے. کوئی اس مسئلے کا حل نکلے گا تو وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے سیاسی جماعتیں اس کا حل نکالیں گی. عمران خان کا ایجنڈا پاکستان میں انتشار پھیلانا ہے، وہ پھیلا رہے ہیں. اور باقی میں بتاؤں آپ کو، یہ جو اب آپ دیکھتے ہیں نا ایم ایل اے اور ایم پی اے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، وہ عمران خان کی بات نہیں سنتے. وہ جیل میں جاتے ہیں، آ کے یہ بتاتے ہیں جی ہمیں کہا جی اپوزیشن لیڈر بن جاؤ، ہمیں کہا جی یہ ہاؤس آف دا لیڈر فلاں ہوگا. ان کی یہ لڑائی ہے. انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ گئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. انہوں نے عمران کا ساتھ چھوڑ دیا، اور عمران خان کو ہر اس چیز کی سزا ملنی چاہیے، اور سزا دینے کس نے؟ عدالت نے ہے. جی آپ اگری کرتے ہیں ان کی باتوں سے؟ میں گزارش یہ کروں ڈاکٹر صاحب، یہ دنیا کی پہلی حکومت ہے جو کم از کم میں نے دیکھی ہے جس کے پاس پبلک ویلفیئر کا کوئی ایک پروجیکٹ ہے لوگوں کو دینے کے لیے. یہ وہ پہلی حکومت ہے جو بجائے غریب کے پیٹ میں جو 2 وقت کی روٹی جاتی تھی جو انہوں نے چھین لی، یہ اس کی بات نہیں کرتے. یہ پاکستان کی معاشی حالات کے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کی، پاکستان کی امیج بلڈنگ کی بات نہیں کرتے. ان کے پاس ایک ہی حالات تو سر آپ کے دور میں بھی اچھے نہیں تھے. ڈاکٹر صاحب میں ہم تو ہر دور میں یہی دیکھتے رہے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے کہ سب دعوے کرتے ہیں الیکشن سے پہلے، جب آتے ہیں تو آ کے کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں. مجھے یاد ہے پنجاب میں جب وہ وزیر اعلیٰ بزدار صاحب بنے تھے، مریم نواز صاحبہ چلیں آپ کی پارٹی کو بری لگتی ہوں گی، آپ ان کو برا کہتے ہوں گے، لیکن بزدار صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے، جن کو وسیم اکرم پلس کہا جاتا تھا بانی چیئرمین کی جانب سے، اور بزدار صاحب کے ہوتے ہوئے کیا کچھ نہیں وہاں ہوتا رہا؟ آپ کی پارٹی کے اندر اتنے ڈیفرنسز تھے بزدار صاحب کو لے. پہلے تو میں بٹ صاحب کی بات کا جواب دے دوں نا. میں بٹ صاحب سے گزارش کروں گا، اب آپ کو تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں. 16 ماہ کی گورنمنٹ پہلے تھی پی ڈی ایم کی، اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی نہیں کی، بی ٹیم تھی. اب 3-4 ماہ سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ پاکستان کی عوام کا خیال بھی کر لیں. دوسری گزارش آپ سے کر دوں، آپ بزدار صاحب کی، میں نے بزدار صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کرنا. جو عمران خان آپ کر ہی نہیں سکتے، جو کر کے دکھا دیں. میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں آپ کو آپ کر کے دکھا دیں. چلیں میں 2 منٹ دیتی ہوں، ڈیفینڈ کریں، ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ابھی. چلیں آپ بزدار صاحب کی کریں نا ذرا 10 تعریفیں کریں. جناب مجھے بتائیں، آپ بزدار صاحب کی 10 تعریفیں لکھ دیں مجھے پیج پہ، میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. میں گزارش کر دوں آپ کو، جو شخص آپ 30 سیکنڈ میں بزدار صاحب کو ڈیفینڈ کر دیں. مجھے جان کی، میں اگر مان پاؤں مجھے عرض تو کرنے دیں. اگر جو شخص عمران خان کو چھوڑ گیا، مجھے اس کی نہ تعریف کرنی ہے نہ اس کی برائی کرنی ہے، اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد. میں بات دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں صحیح چوائس تھی بزدار صاحب صحیح چوائس تھے. سن تو لینا جی، تحریک انصاف کی اس گورنمنٹ میں پنجاب کے کاشتکار کو 4 سال 1 دن اپنی کراپ کو بیچنے کے لیے ذلیل نہیں ہونا پڑا. یہ کمپیئر کریں آپ. پنجاب کے اس دور میں جتنا کام ایجوکیشن میں ہوا، ہیلتھ میں ہوا، نئی یونیورسٹیز بنی، اور جتنا کام ایگریکلچر میں ہوا،
آپ بزدار دور کے، میں پھر تحریک انصاف کی بات کروں گا، صرف کرائم ریٹ نکالیں لاہور شہر کا، ایک یونیورسٹی کا نام بتا دیں، آپ مئی 2021 کا ریٹ نکالیں، آج کا نکالیں، میں نے بٹ صاحب کی بات میں نہیں بولا، میری بات سن لیں، آپ مئی 2021 کا کرائم ریٹ نکالیں لاہور شہر کا اور پورے صوبے کا، اور آج نکالیں۔ آپ کے دور میں ہوا تھا نا، ابھی آپ ہیلتھ کی بات کریں، کیانی صاحب والا سکینڈل یاد ہے آپ کو؟ میں کو ایک عرض کر دوں آپ کو، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آئیڈیل دور تھا، لیکن آج بھی پاکستان کے لوگ اس دور کو یاد رکھتے ہیں، اسی کی وجہ پر تو 8 فروری کو لوگوں نے ان کو مسترد کیا ہے۔ یہ جو فارم 47 کی پیداوار حکومت ہے، ان کے پاس اخلاقی جرأت ہے یہ ہم سے بات کر سکیں، یہ ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں، یہ بٹ صاحب رہے ہیں ٹھنڈے ملکوں میں بڑا عرصہ لندن گزارا ہے، ہم نے اس غریب ملک کی گرمی کو برداشت کیا سارے زندگی۔ آج آپ نے ڈی جی آئی کی پریس کانفرنس سنی ہے، کتنے پرسنٹ ووٹ ملے؟ آپ کی جماعت کو کتنے پرسنٹ ووٹ ملے؟ میں گزارش کروں، مجھے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بڑا احترام ہے، وہ جس ادارے کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ ادارہ میری، وہ تو احترام آپ لوگوں نے 9 مئی کو دکھایا سر، 1 سال پہلے 9 مئی کو دکھایا تھا احترام۔ اچھا میں بات گزارش کر دوں، کیا مطالبہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے؟ ہمارا آج بھی مطالبہ ہے اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، جس نے جرم تو ہو رہی ہے نا، اب ہو رہی ہے انکوائری، کیسے ہو رہی ہے؟ بغیر کسی وجہ کی ہو رہی ہے، صرف یہ حکومت کو، سیاسی حکومت کو آج ایک کمک فراہم کی گئی۔ ہاں تو ہوگی انکوائری، اب انکوائری تو ہونے جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ میں گزارش کر دوں، جس حکومت کے ساتھ عوام نہیں ہوتے اس کے پاس اخلاقی جرأت نہیں ہوتی۔ 3 ماہ میں مجھے چلیں آپ ماشاءاللہ بڑی، اچھا کوئی بہام ہوگا انکوائری، دیکھیں کیا مطلب، وہ حسان نیازی کا جو میں ابھی بات کر رہی تھی ان سے، نقوی صاحب سے، سامنے وہ کھڑا ہوا ہے، یونیفارم لہرا رہا ہے وہ پاک فوج کا، اور وہ کہہ رہے ہیں، نقوی صاحب آج 1 سال بعد کہہ رہے ہیں، کل ابھی 9 مئی دوبارہ آنے والا ہے نا، سال ہو گیا، کل میرے پروگرام میں بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا تھا یونیفارم لہرانا، ٹھیک تھا، مطلب اچھا آپ بھی نقوی صاحب کا بیانیہ رکھتے ہیں، آپ ذرا مختلف سوچ رکھتے ہیں؟ میں پاکستان کی فوج کے ہر جوان کو، ہر سپاہی کو، ہر افسر کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ جب اس دن ہوتا رہا، وہ دھاوا بولا ہوا تھا فوجی تنصیبات پہ، کور کمانڈر ہاؤس پہ، جناح ہاؤس پہ، تو آپ مانتے ہو غلط ہوا تھا؟ میں گزارش کر دوں، جی جنہوں نے کیا انہوں نے بڑا غلط کیا۔ کنہوں نے کیا؟ حسان نیازی کون تھا؟ جتنے لوگ وہاں پہ گرفتار، میری بات سنیں، جو گرفتار ہوئے ہیں مجھے بتائیں وہ لوگ کون ہیں؟ میری گزارش وہ کیا نون لیگ کے لوگ تھے، پیپلز پارٹی کے تھے، یا مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے تھے؟ کس کے تھے لوگ؟ وہ میری زندگی کے آپ کے لوگ ہیں نا، وہ سارے دن سوشل میڈیا پہ بھی لگے رہتے تھے۔ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں، پاکستانی میرا عشق ہے، میری زندگی کے، سچ بولے کہ ہاں وہ لوگ آپ کے تھے۔ اچھا سن تو لینا، میری زندگی کے افسردہ ترین دنوں میں سے ایک دن 9 مئی تھا، کاش کبھی بھی ہماری زندگی میں نہ آئے، لیکن دیکھیں شریعت، قانون، اخلاقیات، انصاف یہ موقع دیتا ہے کہ پروب کیا جائے کس نے جرم کیا کس نے نہیں کیا۔ حسان نیازی صاحب نے کوئی جرم کیا یا میں نے کیا؟ کوئی، ابھی بھی آپ کہہ رہے کوئی، یہ ذرا دوبارہ سنا دیں، کیا کہہ رہے کوئی؟ سوئی سنیں، آپ نے کہا اگر کوئی جرم کیا، حسان نیازی آپ نے یہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، آپ کہہ رہے ہیں اگر حسان نیازی نے کچھ غلط کیا ہے، یونیفارم اچھال رہے ہیں، لہرا رہے ہیں پاک فوج کا، وہ آپ کہتے ہیں اگر غلط کیا ہے؟ جی میں گزارش آپ سے کر رہا ہوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اس کے بعد کیا رہ گیا پھر صحیح غلط؟ آپ نے یعنی نقوی صاحب کے بیان کو سپورٹ کر دیا نا سر؟ نہیں، میں نقوی صاحب کی بات کو سپورٹ نہیں کروں گا۔ پھر آپ کیسے احترام کرتے ہیں پاک فوج کا؟ مجھے بتا دیں، اگر آپ پاک فوج کا احترام کرتے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں بہت احترام کرتا ہوں، پھر آپ کہہ رہے ہیں حسان نیازی وال کیوں آپ نے غلط ثابت نہیں کیا؟ میں نے آپ کو یہ گزارش کی ہے، حسان نیازی ہوں یا میں ہوں، اگر جس شخص نے قانون کو ہاتھ میں لیا، جس نے یہ زیادتی کی، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اس آڑ میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی پارٹی پر غداری کا سزا جب مل رہی ہے کسی کو تو اس پہ بھی رولا آپ لوگ مچاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں تو سنے نا سر، تو رولا بھی باندھے ہو نا پھر۔ میں تھوڑے کو توقع رکھاں گا، تسی ایک بہت ہی پڑھی لکھی اینکر ہو، تسی روایتی صحافی نہیں ہو، پلیز تسی اس اگ تے نون لیگ تے پیپلز پارٹی کی طرح پیٹرول نہ چھڑکو، اس اگ نو سی بجھانا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کو ہمیں اپنے اداروں کے خلاف بطور ٹول استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سیاستدانوں کو اب اپنے رویوں میں میچیورٹی پیدا کرنی چاہیے۔ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی افواج ہمارے لیے اہم ہے۔ عمران خان صاحب نے 20 بار کہا، میں کبھی نہیں چاہوں گا پاکستان کی فوج کمزور ہو۔ میں اگر عمران خان صاحب کو فوج کا مخالف سمجھوں گا نا، میں کبھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا۔ میری پرائرٹی میری مضبوط فوج، میرا مضبوط پاکستان ہے۔ 7 گنا بڑے دشمن کا مقابلہ پاکستان کی افواج کر رہی ہے۔ اگر حسان نے غلط کیا تو اچھا جی، اگر کیا تو ملنے مجھے بھی، اگر آپ کو شک ہے، مجھے آپ نے وہ ملنے ویڈیو نہیں دیکھی، اچھا جو لوگ آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی، ایک میں صرف ایک حسان کی ایگزامپل تھی، اور بھی بے شمار ہے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ایک چیز، میں گزارش یہ کر رہا ہوں جنہوں نے سر ابھی اٹھا کے مجھے گلاس مار دیں آپ، اور بعد میں کہ اگر میں نے کچھ غلط کیا نہیں، اگر ثبوت ہیں تو بالکل ہونا چاہیے۔ ہاں تو ثبوت ہے نا، ویڈیو لہرا رہے ہیں نا، وہ کیا لہرا رہے ہیں؟ وہ اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو لہرا رہے وہ ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کے بندو آپ سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اگر سے آگے چلے نا۔ ڈاکٹر صاحبہ اس کی اگر نہیں ہے، سامنے ایک
ایک چیز آپ اس کی آڑ میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار دے دیں کہ وہ عام پولیٹیکل ورکرز کے گھروں کی دیواریں گرا دیں, لوگوں کے گھروں میں گھس جائے. آپ نے یس اسی بات کو ٹول بنا کر اور کیا ہے 3 ماہ میں گورنمنٹ نے. آپ نے گورنمنٹ میں کا پروگرام کیا ہے سر, آپ ڈیفینڈ نہ کریں. وہ پیٹرول جو عمران خان کے دور میں 150 روپے بکتا تھا, آج کیا ریٹ ہے اس کا؟ اچھا میری وہ روٹی جو عمران خان کے دور میں میرا سوال آپ نے گول کر دیا بڑی سمارٹلی. ناظرین وقت ہوا بریک کا, آپ سے ملاقات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. بٹ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ پوچھنے کی میرے ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ان سے پوچھیں جو ان کی صدر ہے ڈاکٹر یاسمین راشد, ان ویڈیو ان کو دکھائیں جو کہہ رہی ہیں ابھی کٹھے ہو گئے تو ادھر جا کے حملہ کرنا ہے, ہم نے اندر گھسنا ہے, ہم نے جا کے ٹیگ کرنا ہے. وہ کون ہے ڈاکٹر راشد؟ وہ منع, میں نے تو دیکھا وہ منع کر رہی. وہ کون ہے؟ نہیں منع کر رہی تھی کہ کٹھے ہو گئے. وہ کسی تو سائیڈ پہ نہیں جانا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ڈاکٹر صاحب تسی تے بڑے ہمبل آدمی ہو, تہاڈا تے حق نہیں بنتا. وہ ویڈیو ان کو دکھا دیں. اور دوسری بات یہ ہے, آپ کہہ دیں, آپ یہ کہہ دیں, آپ کنڈیم کریں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کا واقعہ جو ہوا ہے, جو لوگ پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا جو بھی تھے جو اس میں شامل تھے, آپ کہیں جی ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. عمران خان نے جو کچھ کیا 9 مئی کو وہ غلط تھا, ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. کہہ دیں قوم سے معافی مانگیں. آج میں ایک بات بتا دوں, عمران خان جب تک قوم سے نہیں ہوگی, کیونکہ اس نے اپنی فوج پہ حملہ کیا ہے, اکسائے لوگوں کے جا کے نہ کریں دشمن ہستا ہے اس بات سے. بٹ صاحب نہ کریں یہ بات, یہ فوج ہماری ہے, ہماری محافظ ہے, ہماری عزتوں کی ضامن ہے. ہم اس فوج سے پیار کرتے ہیں, خدا را نہ کریں. عمران خان گرفتار تھے جنہوں نے یہ 9 مئی کیا, عمران خان بھی تو یہی کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو کیفے کے ساتھ پہنچائیں. تو سر آپ کے لوگ ہیں نا, کس نے کہا ہمارے لوگ ہیں؟ میں آپ کے پروگرام میں گول نیوز پر بیٹھ کر ڈاکٹر فضا اکبر کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ میں جو شخص اپنے اداروں سے بغض رکھتا ہے میں اس کو پاکستان کا دوست نہیں سمجھتا. میں حملہ کیا 9 مئی کو, نام لے 9 مئی کا. سوشل میڈیا پر ایک میں ٹھہرے, جو بیٹھ کے باہر آپ نے بھی صحافیوں جو بیٹھ کے جو صحافی آپ کے کہنے پر اس بکس کو پروموٹ کر رہا ہے, وہاں بیٹھ کے ٹویٹیں کر رہا ہے, آپ کے آفیشیل پیجز ان ٹویٹس کو ری ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. کیسے نہیں کر سکتے؟ آپ پی ٹی آئی کا آفیشیل پیج ہی نہیں دیکھتے. اچھا میں سنیں, میں دیکھتا ہوں, آپ خود ہی نہیں دیکھتے. میں پی ٹی آئی کا آفیشیل پیج دیکھتا ہوں, لیکن میں آپ سے گزارش کر دوں ہر چیز کو. گل صاحب کس پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ شہباز گل. ایک بات, شہباز گل کون ہے؟ میری سنیں نا, شہباز گل پہلے آپ میری تو سن لینا, مجھے تو آپ مجھے صرف بتا دیں شہباز گل کون ہے. میں بتاؤں گا. بٹ صاحب شہباز گل آپ کی پارٹی میں ہے. میں یہی ان سے پوچھنے لگا ہوں کہ جو بھی ہے آپ شہزاد اکبر نے نون لیگ جوائن کر لی ہے. بٹ صاحب کون ہے یہ لوگ؟ آپ کی پارٹی کے ہیں نا. یہ آج جوائن کرنے کے ٹھیک ہو جائیں گے. جنہوں نے ہمیں چھوڑ کے جوائن کیا وہ سب. میں صرف باتیں کریں کہ بکس کا اظہار کرتے ہیں نا یہ لوگ سوشل میڈیا پر. میں آپ سے گزارش کر دوں, کسی شخص کی انڈیویجول رائے کی اپنی اہمیت ہے. سر آپ کی پارٹی نے پوری رائے بنا کے اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا کہ 9 مئی ہو گیا, آپ کی پارٹی نے اتنی بڑی رائے بنا لی. دیکھیں اب آپ ہیں اینکر جو ہے نا وہ اپنے پروگرام کا مالک ہوتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ اس کو نہیں, آپ کو میں نے پورا موقع دیا بولنے کا. کرتے ہیں. بٹ صاحب یہ قریشی صاحب کو کہیں ابھی بھی ٹائم ہے, مانگ لیں کہ عمران ملے گی. ابھی تو 90 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, عدالت سے ان کو سزائیں ملیں گی. یہ بالکل اس بھول میں نہ رہیں کہ یہ احتجاج کر کے تو 9 مئی کا واقعہ جو ہوا ہے اتنا بڑا اس کو بھول جائیں گے. اور ان کی دیکھیں بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے کہ عمران خان اپنے 3 بندوں کو سلیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے بات کرو آرمی چیف سے, کیونکہ ان کا ایک ہی یہ طریقہ ہے کہ یہ پہلے گالیاں دیتے ہیں, چڑھائی کرتے ہیں, جب دیکھتے ہیں نا کہ آگے سے وہ بندے ٹھیک ہو گئے تو ان کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں. انہوں نے جب تک معافی نہیں مانگنی, مجھے یہ یقین ہے کہ پاکستانی قوم ان کو معاف نہیں کرے گی کبھی بھی. پاکستانی قوم آپ سے معافی مانگ رہی ہے. 8 فروری کو کتنی معافی مانگی ہے آپ سے؟ کیا آپ اس قوم کی جان چھوڑ دیں؟ 40 سال سے ہم بچے سے بوڑھے ہونا شروع ہو گئے ہیں, ہم بوڑھے ہونا شروع ہو گئے. ایک منٹ بٹ صاحب جس طرح سے ضمنی الیکشن آپ جیتے ہیں نا, یقین کریں اگر کسی جگہ پر کوئی اخلاقیات کا کوئی معیار ہوتا تو آپ لوگ سیاست چھوڑ دیتے. 4-4 ہزار ووٹ آپ کے کینڈیڈیٹس کو ملے ہیں. 4-4 آپ کو ڈسکا یاد ہے, اپنا ڈسکے کا الیکشن یاد ہے, سیالکوٹ کا ڈسکے کا الیکشن یاد ہے؟ اس الیکشن پہ جو آپ نے یہ جو نام نہاد الیکشن جس کا نام آپ نے الیکشن رکھا ہے نا, جو جیت کر آپ بیٹھے ہوئے اسمبلیز میں, اس پر کتابیں لکھی جائیں گی. نہیں, اس پر اب فلمیں بننے والی ہیں آنے والے دنوں میں. ضمنی الیکشن آپ کے سامنے ہے. مجھے سارے الیکشن یاد ہے, میں نے ایسے الیکشن نہیں دیکھا. میں نے بغیر ووٹوں کے وزیر اعلیٰ نہیں دیکھا, بغیر ووٹوں کے سینیٹرز نہیں دیکھے. یہ گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان کو سمجھائیں کہ 9 مئی کے واقعے کی معافی مانگ لیں.
جب تک معافی نہیں مانگے گا قوم اس کو معاف نہیں کرے گی, ادارے اس کو معاف نہیں کریں گے. اس کو اس چیز پہ کوئی خیال نہیں کہ وہ اپنی آرمی ہے جو اس کے اوپر لوگوں کو کہہ رہے ہیں ان کے اوپر چڑھائی کر دیں, جا کے آگ لگا دیں, بے حرمتی کر دیں. یہ کون کہتا ہے, کون لیڈر ہے جو ایسی بات کرتا ہے؟ بٹ صاحب آپ گورنمنٹ میں ہیں, یہ ہمارا اور ان کا معاملہ ہے. آپ یہ بتائیں پنجاب کے کاشتکار کی گندم جس کا افتتاح مریم نواز صاحب نے ٹک ٹاک کے ذریعے کیا تھا, وہ کب پرچیز کریں گے آپ؟ چاروں صوبوں میں وہ کروڑوں روپے کی, اربوں روپے کی گندم جو پڑی ہوئی ہے پنجاب میں, آپ نے ایک سکیم دے کر میڈیا پر اس گندم کو خریدنے سے انکار کر دیا. آپ مریم نواز صاحبہ سے, وہ خاتون ہے, مجھے ان کا بڑا احترام ہے, ان سے پوچھو تو صحیح, آپ نے جس چیز کا افتتاح کیا ہے اس افتتاح کے بعد آپ نے اس کو پرچیز ہی نہیں کیا. اس ٹک ٹاک کا کیا فائدہ تھا جو آپ گندم کے کھیت میں بیٹھ کر اپنے تمام منسٹرز کے ساتھ گندم کاٹ رہی تھی؟ وہ گندم ہے کہاں, پتہ کیا اس کا؟ آپ حکومت میں سر, ضلع صوبانی آپ حکومت میں ہیں, یو آر ناٹ ان اپوزیشن. اب یہ لندن نہیں ہے, پاکستان میں اس وقت. سنیں, ہمارے قائد نے تو ایک کمیٹی بنا دی, پی ایم صاحب کو طلب کر لیا, وہ جو وزیر خزانہ تھی پہلے ان کو بھی بلایا, باقیوں کو بھی بلائیں گے. جس کا بھی قصور ہوا اس کو سزا ملے گی. میں آج آپ کو بتاؤں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, چاروں صوبوں میں کس صوبے میں زیادہ کام ہو رہا ہے؟ اور جھوٹ آپ نے بولنا بھی ہے. اگر آپ پنجاب میں ہو رہا ہے تو سوشل میڈیا پہ, ٹک ٹاک پہ, انسٹا پہ, فیس بک پہ کہیں کام ہے تو پنجاب میں ہے. ایک دانہ گندم کا نہیں خریدا. میں کاشتکار کو ریپرزینٹ کرنے آیا ہوں, میں آپ کی باتوں کا جواب نہیں دوں گا, میں آپ سے سوال کروں گا. میں کہتا ہوں کہ گندم کا جو فیصلہ ہے نا, پنجاب فون کر کے کوئی 1 کلو گندم خریدی گئی ہے پنجاب میں کسی زمیندار سے؟ سب سے بڑا سکیم ہے یہ. آج اگر آپ میری بات سنیں, جو گندم سکینڈل ہے نا, اس کا نوٹس پی ایم صاحب نے لے لیا. ہمارے قائد میاں نواز شریف نے ان کو بلا لیا. یہ 1-2 دن میں جب بھی کوئی ایک کمیٹی بنی ہے وہ فیصلہ کر دے گی. لیکن آپ بتائیں, آپ 9 مئی کے واقعے کی معافی مانگتے ہیں؟ آپ جب فیصلہ کریں گے مجھے آپ نے بتانا ہے. ہم کہتے ہیں پاکستان کے, میں تو دعا کر رہا ہوں پاکستان کے ہر دشمن کو اللہ تعالیٰ پاکستان کے ہر دشمن کو نیست و نابود کرے. میری تو یہ دعا ہے. میں تو ایک عام پاکستانی کا نمائندہ ہوں, عام پاکستانی ہوں. معافی نہیں مانگے, عام پاکستانی کا نمائندہ سے میں لگ رہی ہوں کہ میرا پروگرام ہے اور آپ دونوں آپس میں اس طرح گفتگو کیے چلے جا رہے ہیں, آپس میں لڑے چلے جا رہے ہیں, اور میں عوام کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, آپ دونوں کو دیکھ رہی ہوں. میری بہن لڑ نہیں رہی, یہ اقتدار میں آپ لوگ کی بحث نہیں ختم ہو رہی نا. یہ حاکم ہے, کیا ویسے نمائندگی ہوئی ہے نا اس سیگمنٹ میں؟ میرے خیال سے صحیح عکاسی ہوئی ہے. یہ حاکم ہے, میں عوام کبھی آپ کو دیکھ رہی, کبھی ان کو دیکھ رہی, آپ لوگ آپس میں مجبور ہوں, محکوم ہوں. یہ حاکم وقت ہے, میں ان سے سوال کر رہا ہوں, میں اپنا مقدمہ لڑ رہا ہوں آپ کی. لیکن معافی پھر بھی مانگ لیں. مجھے پتہ ہے آپ عمران خان سے ڈرتے ہیں, مجبور ہیں, معافی نہیں مانگ رہے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں, عمران خان سے پیار کرتا ہوں, کو یہ بتا دیں کہ 9 مئی جو ہوا تھا, عمران خان سے پیار کرتا ہوں. وہ محب وطن پاکستانی ہے, وہ پاکستان سے اور اس کے ہر غلط نہیں. چلے بٹ صاحب, میرے خیال سے آپ دوبارہ کبھی پروگرام میں دعوت دیتے ہیں تو پھر آپ دونوں دوبارہ آگے سے بحث شروع کر لیجیے گا. بہت شکریہ جی آپ کے وقت کے لیے. اور اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے آپ کو بولنے نہیں دیا, آپ بہت بول رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ جی دونوں مہمانوں کو, اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل کی زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھے گا. اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.